आई नूर लाउंज में बैठी थी, दरवाजे पर बैल बजी। उठने ही वाली थी, अमीना बेगम चली गई। मिन्हा आई थी। मिन्हा आते ही अमीना बेगम के गले लगी। मुबारक हो आंटी। अमीना बेगम मसनूई सा मुस्कुराई। आई नूर है से खड़ी हुई थी। मिन्हा मुस्कुराते हुए आई और नूर के गले लगी। शादी कर रही और मुझे खबर तक नहीं होने दी। नूर ने अलग होते हुए पूछा तुमसे तुम्हें किसने बताया? मिन्हा अमीना बेगम की तरफ इशारा करके बोली, आंटी ने, वरना तुमने तो मुझे बताने की भी जहमत गवारा नहीं की थी। नूर ने हफ़ा होने के अंदाज में अमीना बेगम को देखा। उन्होंने आगे आते हुए कहा, मिन्हा अब तुम आ गई हो ना, नूर का दिल लग जाएगा। वरना नूर उदास हो रही थी। मिन्हा आई नूर के गले में हाथ डाल कर बोली, अरे आंटी अब मैं आ गई हूँ ना, देखिए मैं कैसे रौनक लगाती हूँ, कहीं से लग रहा है कि शादी का घर है। 2 दिन बाद शादी है, सब ऐसे मुँह लटकाए बैठे हैं। आंटी आप डोले का इंतज़ाम करवाइए, डोल की करेंगे। नूर के मना करने से पहले अमीना बेगम बोली, नहीं बेटा, डोल की नहीं, इसके बाबा को ये सब शोर शराबा करना ज़रा पसंद नहीं है, वैसे भी निकाह सादगी से ही होगा। मिन्हा मुंह बनाते हुए बोली, अरे आंटी ये कैसी शादी? अमीना बेगम बस फीका सा मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। मिन्हा आई नूर की तरफ मुड़ी हफा होते हुए बोली, यार तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम हो, अचानक शादी का प्लान बना ले और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। आई नूर नजरें झुकाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बस जल्दी में तय हुआ। मिन्हा फिर शरारत से नूर को गोली मारते हुए बोली, ये तो बताओ जीजू कैसे हैं, कौन क्या करते हैं? नूर उसकी तरफ देखा, बोली, बाबा के जानने वाले हैं। फिर कंधे उचका कर बोली, कैसे हैं ये मुझे नहीं पता। मिन्हा ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा, क्या मतलब तुमने देखा नहीं क्या? नूर हला में देखते हुए बोली, तस्वीर दी थी मामा ने, मैंने बस एक नज़र देखा। मिन्हा फिर शरारत से बोली, तो वो पहली नज़र में कैसे लगे? नूर कंधे उचका कर बोली, जैसे सारे मर्द होते हैं। तो तुम्हें उनमें कुछ हास नहीं लगा? मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, तो कैसे कह दूँ कि उनमें क्या हास है? मिन्हा ने कोफे से आंखें घुमाई। उफ नूर, अच्छा ये बताओ तुम्हारे ससुराल कहाँ है? मिन्हा उसे लगातार बातें कर रही थी। उसके मोबाइल इस्तेमाल करने में अचानक कमी आ गई थी। नूर चिढ़कर बोली, अभी निकाह नहीं हुआ, ससुराल तो मत बोलो। फिर नूर धीमे लहजे में बोली, मैं अमेरिका चली जाऊंगी शादी के बाद। मिन्हा की हैरत से आंखें फटी। क्या तुम सच कह रही हो? नूर ने हला में देखते हुए वीरान चेहरे से इस बात में गर्दन हिलाई। मिन्हा वालहाना अंदाज में उसके हाथ पर हाथ मारते हुए बोली, वाह भाई, बहुत बड़ी जगह हाथ मारा है। नूर ने बमें उठाकर उसे देखा। रिश्ता बाबा ने तय किया है। मिन्हा सीधे होते हुए बोली, हाँ हाँ, मेरा मतलब था अच्छी जगह पर रिश्ता हो रहा है। खुश रहोगी। मिन्हा और भी उसे न जाने क्या क्या पूछती थी और आई नूर गर्दन झुकाए बुझे हुए लहजे में उसका जवाब देती थी। आई नूर उसके सामने खड़ी रो रही थी। वो जितना आगे बढ़ उसके पास जाना चाह रहा था, वो उतना ही खुद बाखुद उससे दूर हो रही थी। उसे आवाज़ लगा रहा था, उसका हाथ थामना चाह रहा था, लेकिन वो दूर होती चली जा रही थी। नूर अचानक शाफिया उसका नाम लेकर चीख उठा। शाफिया ने उठकर अपने आगे पीछे देखा, जगह अनजान थी। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उसने नजरें घुमा कर इधर उधर देखा। उससे याद आया वो अपनी नई घर में है। वो रात में ज़मीन पर ही सो गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, जोरों से धड़क रहा था, सांस बेतरतीब हो रही थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजे थे। उसने बालू पर हाथ पाया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो बड़बड़ाया, मैं रात को मामा को याद करके रोते हुए यहाँ सो गया था। उसे ख्वाब याद आया। नूर रो रही थी। वो मेरे ख्वाब में आया हर क्यों? सब कुछ सोच कर उसका दिमाग घूम रहा था। उसने ज़ोर से बैठ के कोने पर हाथ मारा। अचानक ही उसका दिल घबराने लगा। वो जल्दी से उठा, सारी खिड़कियाँ खोल दी। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था, उसे इस वक्त नूर की फिक्र हो रही थी। उसे उसकी शिद्दत से याद आ रही थी। उसकी हैरत मालूम करना चाहता था लेकिन कैसे अचानक उसके जहन में ज़ियान का ख्याल आया। वो फ़ौरन मालहाना अंदाज में मोबाइल की तरफ दौड़ा। मोबाइल मिल जाने पर उसने तेज़ी से ज़ियान का नंबर मिलाया। बेल जाने लगी। अगर ज़ियान वो उसकी हैरत मालूम करना चाहता था, लेकिन कैसे अचानक उसके जहन में ज़ियान का ख्याल आया। वो फ़ौरन वालहाना अंदाज में मोबाइल की तरफ दौड़ा। मोबाइल मिल जाने पर उसने तेज़ी से ज़ियान का नंबर मिलाया। बेल जाने लगी। अगर ज़ियान ने पूछ लिया कि इतनी सुबह तुम्हें नूर का ख्याल क्यों आया, तो तुम क्या कहोगे शाफिया वारसी? उसने फ़ौरन कॉल काट दी और ज़ोर से मोबाइल बेड पर फेंका। वो दोनों हाथों में सर देकर करा, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ एक ख्वाब तबास आ गया। मैं उसके लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ? वो ठीक होगी। उसने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को उन सोचों में से निकालना चाहा। जब कामयाब ना हुआ तो पास पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा और बड़े बड़े डाग पड़ते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब वो निकला तो कुछ पुरस्कून लग रहा था।
دماغ پر پانی پڑنے سے دماغ ٹھنڈا بھی ہوا تھا۔ ابھی 7 بھی نہیں بجے تھے اور وہ آج آفس میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی ہلکی بوڑھی آنکھیں کافی حد تک سوجی ہوئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے گیلے بالوں پر برش پھیرا۔ اس کی کتابوں کے 3 کارٹن بھی ابھی تک پیک رکھے تھے، باقی سب چیزیں وہ تقریباً سر کر چکا تھا۔ مڑ کر اس نے کمرے پر ایک نظر دوڑائی۔ گلدان ٹوٹا ہوا نیچے بکھرا پڑا تھا۔ نیچے بیٹھ کر وہ ٹکڑے سمیٹنے لگا۔ پھر کچن کی طرف آئے، اسے شدت سے کافی کی طلب ہو رہی تھی، لیکن وہ کافی بنانے نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ اگر وہ رکتا تو منفی سوچیں پھر اسے گیلی تھی۔ اس لیے اپنا موبائل لے کر وہ گھر سے باہر آ گیا۔ وہ پیدل ہی چل رہا تھا، نیا گھر، نیا ماحول، نئے راستے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ سامنے اسے کچھ زیادہ عمر کا ایک شخص جاگنگ کرتا آ رہا تھا۔ سامنے پاس آ کر رکا۔ ہائے، شافیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے برابر والے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں۔ شافیہ نے اسے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ شافیہ اپنا نام بتانے ہی لگا تھا، اس کے بتانے سے پہلے ہی وہ بول پڑے، شافیہ وارسی، رائٹ؟ شافیہ نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ کو کون نہیں جانتا، میں بھی بزنس کرتا ہوں۔ شافیہ نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ آپ اکیلے شفٹ ہوئے ہیں یا آپ کی فیملی بھی؟ نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے الوداع کے لیے شافیہ سے ہاتھ ملایا اور اچھا، آپ سے مل کر خوش ہوئی، کبھی آئیے گا ہمارے گھر، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ شافیہ نے بھی مسکراتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا کر الوداعی کلمات کہے اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے پہنچ کر اسے ایک چائے کا کیبن دکھا۔ اس وقت کوئی کیفے کھلا ہونا تو مشکل تھا، اس لیے اس نے وہیں سے چائے پینے کا ارادہ کیا۔ ایک چائے کا کپ کا بول کر وہ پاس لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے موبائل نکال کر تہمینہ بیگم کو کال ملائی۔ کال اٹھا لگی۔ وہ والہانہ انداز میں اس کا حال احوال پوچھ رہی تھی۔ شافیہ انہیں تسلی دینے لگا۔ چائے والے نے چائے کا کپ لا کر شافیہ کو دیا۔ شافیہ نے بینچ پر کپ رکھ دیا۔ صاحب، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ شافیہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ شافیہ فون پر بات کرتے ہوئے بولا، نہیں ماما، آج آفس نہیں جاؤں گا، کچھ چیزیں سیٹ کرنی رہ گئی ہیں۔ تہمینہ بیگم اسے گھر آنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ شافیہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ انہیں پھر بھی تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر بات کر کے اس نے کال کاٹ دی تھی اور چائے کا کپ اٹھا کر حلق میں دیکھتے ہوئے چائے پینے لگا۔ منہا نے آئی نور کے گھر پر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ شادی میں صرف ایک ہی دن بچا تھا، کچھ قریبی رشتہ دار بھی گھر پر موجود تھے۔ نور، تم مہندی کہاں سے لگوا رہی ہو؟ نور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کہیں سے نہیں۔ منہا نے اچنبے سے پوچھا، کہیں سے نہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے نہیں لگوانی۔ منہا نے منہ بنایا اور ارمینہ بیگم کو آواز لگا دی، آنٹی، نور کو دیکھیں، مہندی لگوانے سے منع کر رہی ہے۔ بھلا ایسی بھی کوئی دلہن ہوتی ہے جو مہندی نہ لگوائے؟ ارمینہ بیگم نے بے بسی سے نور کی طرف دیکھا۔ نور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، اس کا دل نہیں ہے، رہنے دو مہندی۔ منہا اپنا فون اٹھاتے ہوئے بولی، ارے آنٹی، کیسے رہنے دے؟ شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے۔ میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں، وہ بہت اچھی مہندی لگاتی ہے، میں اسے بلا لیتی ہوں۔ نور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی منہا نے مہندی والی کو فون کر دیا۔ پھر فون رکھتے ہوئے بولی، بس ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، پھر تمہاری ان خوبصورت سے ہاتھوں میں مہندی سجی ہوگی۔ آئی نور کے ہاتھ میں اسے اپنے ہاتھ نکال کر وہیں سے اٹھ کر چلی گئی۔ نور کمرے میں آ کر گھٹنوں کے گرد بازو پھیلا کر سائے گھٹنوں میں چھپائے بیٹھ گئی۔ اس نے پیلا سوٹ پہن رکھا تھا، باقاعدہ مایوں نہیں رکھی تھی۔ صرف ایک دن بعد وہ کسی اور کی ہو جائے گی، اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے بہت دور چلی جائے گی۔ انجان شخص، انجان لوگ، انجان دنیا، سب کچھ انجان تھا۔ جو اپنے تھے انہیں وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ کسی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے والا، اس کا ہنستا رونا جینا اب کسی ایک انجان شخص سے منسوب ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، مہندی والی آ گئی ہے، آپ باہر آ جائیے۔ نور نے بس اچھا کہہ دیا اور اسی طرح بیٹھی رہی، باہر نہیں گئی۔ جب وہ باہر نہیں آئی تو کچھ دیر بعد منہا اس لڑکی کو اندر ہی لے کر آ گئی۔ وہ مہندی والی لڑکی نور کے ساتھ بیٹھی۔ نور نے اپنا ہاتھ آگے نہیں کیا تو اس نے نور کی طرف دیکھا، مسکراتے ہوئے کہا، ہاتھ آگے کرے اپنا۔ نور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے کیے۔ اس نے محسوس کیا اس کے ہاتھوں میں کپاہٹ تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی اس کی آنکھیں خشک تھی۔ اسے تو اس وقت چیخ چیخ کر رونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت اسے بالکل رونا نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر مہندی کا پہلا پھول بنایا گیا تو ہاتھوں کی کپاہٹ بھی خود بخود ختم ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اس انجان شخص کے نام کی مہندی بھی اس کے ہاتھوں میں لگ گئی تھی۔ اب برہنہ نکاح تو اس میں بھی ایک ہی دن بچا تھا۔ پھر کون جانے کہ کس کا دل کس کے لیے دھڑکتا ہے اور کس کے لیے اظہار محبت مشکل ہے۔ شافیہ گھر لوٹ کر اپنی کتابیں سر کر رہا تھا، جب زیان کا فون آیا۔ شافیہ نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ کہاں ہو یار، ابھی تک آفس نہیں آئے؟
شافعہ صوفے پر ٹیک لگاتا ہے بولا آج نہیں آؤں گا، میں سامان سیٹ کر رہا ہوں۔ زیان کچھ سوتے ہوئے بولا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری کال آئی ہوئی تھی صبح، کوئی کام تھا کیا؟ شافعہ کو اپنا خواب یاد آیا، نہیں بس ایسے ہی بتانے کے لیے کال کر رہا تھا کہ میں آج نہیں آؤں گا۔ اچھا یار سنو، کینیڈا والی پارٹی کچھ مسئلہ کر رہی ہے، ہم دونوں میں سے کسی کو کل کینیڈا جانا ہوگا۔ شافعہ نے سب پر ہاتھ پھیرا، کل کچھ زیادہ مسئلہ ہے کیا؟ زیان گردن ہلاتے ہوئے بولا ہاں مسئلہ تو زیادہ ہے، ان کے ہمارے ساتھ پروجیکٹ سائن ہے، اب ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی، میں تو ابھی نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ زیان جی ہاں میں دماغ خراب ہو کہ تمہارے میں اکیلے کیسے سب سنبھالوں گا؟ ویسے ہی سنبھالو گے جیسے سنبھالتے ہو، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، تم ہی جاؤ گے۔ زیان کچھ نہرے کرنے لگا لیکن پھر شافعہ کے اصرار پر مان گیا۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد شافعہ نے اس سے محتاط انداز میں پوچھا زیان تم جونی گئے تھے؟ نہیں کافی ٹائم ہو گیا نہیں گیا، تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ شافعہ فوراً بولا نہیں کوئی کام نہیں تھا، بس ویسے ہی۔ پھر ٹھہر کر بولا آئی نور سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ ہاں کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی، پھر دوبارہ میں نے اسے فون کیا، اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شافعہ نے دوبارہ پوچھا اچھا وہ ٹھیک ہے؟ زیان نے کندھے اچکا کر آرام سے انداز میں کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اچانک اس کا خیال کیسے آ گیا؟ شافعہ نے فوراً بات گھمائی، نہیں میں بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیان اور سوال کرتا شافعہ نے کام کا بہانہ بنا کر فون کاٹ دیا، اور زیان نے اس کے انداز پر زیادہ غور بھی نہیں کیا تھا۔ کال کر شافعہ نے پیچھے صوفے سے سر ٹکا دیا، شکر وہ ٹھیک ہے، میں ہاں میں ایک خواب کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ سر جھٹکے ہوئے دوبارہ اپنی کتابیں سر کرنے لگا، لیکن پھر بھی نور کا خیال اس کے دماغ میں مسلسل تھا۔ بی اما صوفے پر بیٹھی ملازمہ سے پیر دبوا رہی تھی جب گوہر جو کہ ابراہیم صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے آج کل چھٹیوں پر آیا ہوا ہے، بی اما کے پاس آ کر بولا بی اما تایا جی کا فون آیا تھا۔ بی اما فوراً اپنی چھڑی سنبھال کر سیدھی ہوتے ہوئے بولی لو تو تم نے خود ہی بات کر لی، مجھ سے بات کروانی تھی نا، مجھے اس سے شادی کے متعلق کچھ بات کرنی تھی۔ گوہر کو بی اما کی باتوں سے کوفت ہوئی، بی اما اپنی کہی جا رہی تھی جب گوہر بولا شافعہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بی اما کو جھٹکا لگا، ہائے یہ کیا کہہ رہا ہے، گھر چھوڑ کر چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ گوہر اپنا موبائل نکالتا ہوا بولا شافعہ نے اپنا الگ گھر لے لیا، وہ اب وہیں رہے گا، تایا جی کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ بی اما صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ آ کر بولی ہائے کیا کر دیا اس لڑکے نے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے پر تلا ہوا ہے، شادی سرپا ہے اور اس کی نوٹنکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بی اما کھڑے ہوتے ہوئے بولی گوہر تو ایک کام کر، مجھے شہر لے چل، میں جا کر ذرا اس شافعہ کے کان میں ڈور کر اسے سیدھا کروں۔ ہائے بتاؤ ذرا، اپنا گھر بھی کوئی چھوڑ کر جاتا ہے؟ گوہر فوراً اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہوا بومے اٹھا کر بولا میں آپ کو کہیں لے کر نہیں جا رہا، ویسے بھی پرسوں تک مجھے واپس چلے جانا ہے، میرے کچھ ضروری کام ہیں مجھے وہ نمٹانے ہیں۔ بی اما بومے سکڑ کر بولی آئے تو پرسوں چلا جائے گا، بہن کی شادی تک نہیں رکے گا۔ بی اما سر پر ہاتھ رکھ کر بولی پتہ نہیں میرے بیٹوں کی کیسی اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ وہاں شافعہ نے سب کے ناک میں دم کیا ہوا، جہاں اس نواب زادے کے الگ ہی ٹھاٹھ ہے۔ گوہر ان کی بات کو نظر انداز کر کے موبائل میں مصروف چلا گیا۔ نور نے مہندی دھونے کے لیے نل کے نیچے ہاتھ کیا، آہستہ آہستہ مہندی اترنے لگی، شدید سرخ رنگ۔ اس نے اپنے دونوں مہندی والے ہاتھوں کو اوپر کر کے آنکھوں کے سامنے کیا، تیری محبت کا سر اپنے ہاتھوں میں سجائے بیٹھی ہوں، میں تیرے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگائے بیٹھی ہوں۔ ہاتھ نیچے کر کے اس نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، ویران بجھا ہوا۔ اس نے منہ پر پانی مارا اور تولیے سے ہاتھ منہ پونچھتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی ایسا لگتا منہا اسی کی منتظر تھی۔ منہا نے فوراً اس کے ہاتھ آگے کی اور آنکھیں بڑی کرتے ہوئے بولی ماشاء اللہ اتنا گہرا رنگ لگتا ہے۔ اس کے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے پہلے انہوں نے سختی سے کہا منہا کوئی فالتو بات مت کرنا۔ منہا نے منہ بنا، ایک تو جب سے آئی ہو تب سے دیکھ رہی ہوں، تمہارے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا تم شادی سے خوش نہیں ہو؟ نور اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے بیڈ پر پڑے کپڑے سمیٹنے لگی۔ جب نور نے کوئی جواب نہیں دیا تو منہا محتاط انداز میں بولی تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ نور کو اپنے کانوں میں کڑواہٹ اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نور نے ہاتھ میں موجود کپڑے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پھینک کر منہا کی طرف مڑ کر برس پڑی۔ منہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دیتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں؟ منہا خاموش ہو گئی، میری پڑھائی چھوٹی ہے، ایک ہفتے میں میری شادی طے کر دی ہے، میں اپنے گھر سے میلوں دور اپنے نام کے ساتھ ایک انجان شخص کا نام لگا کر جا رہی ہوں، تو تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ میں شادی کی خوشی میں ناچوں گاؤں، یا پھر اس بات کا خوش ہوں کہ میں امریکہ جا رہی ہوں؟
منہا نے آنکھیں گھمائی. نور تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو, میں نے بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا. نور کڑوے لہجے میں بولی. اور تمہیں اندازہ ہے تمہارے یہ ایسے پوچھا جانے والا سوال اگر باہر رہ کسی مہمان نے سن لیا تو ان کے دماغ میں بھی ایسے ہی کچھ کھچڑی پکے گی. اچانک دروازہ کھل کر ارمینہ بیگم اندر آ گئی. کیا ہو گیا, اتنی زور زور سے کیوں بول رہی ہو, باہر آواز آ رہی ہے. نور بیٹھ سے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی. کچھ نہیں ہوا. منہا نے بھی بات گھمانے کے لیے فوراً مسکرا کر کہا. آنٹی چائے بن گئی کیا؟ اگر نہیں بنی تو میں بنا دیتی ہوں. منہا باہر چلی گئی تو ارمینہ بیگم نے نور کو بغور دیکھا. وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی. نور کچھ ہوا ہے کیا؟ نور نے نفی میں گردن ہلائی. اچھا یہ سب چھوڑو اور کھانا کھا لو. نور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی. نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, آپ بس میرے لیے چائے بجوا دے. ارمینہ بیگم اسپاس میں سر ہلا کر باہر جانے لگی تو نور نے انہیں روکا. ماما کہاں ہیں؟ ماما بابا کہاں ہیں؟ ارمینہ بیگم نے نور کو دیکھا, پھر نظر جھکاتے ہوئے بولی. وہ باہر ہے, کام وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں. نور نے ہونٹ بھینچ کر گردن ہلاتے ہوئے کہا. اب وہ خوش ہیں؟ خوش ہی ہوں گے, شادی کر تو رہی ہو تم, اور اگر خوش نہیں بھی ہیں تو کیا اب ان کے لیے جان دو گی تم؟ ارمینہ بیگم کے لہجے میں ناگواری واضح تھے. نور ہنسی. اب اگر انہیں خوش کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑی نا تو دے دوں گی. ارمینہ بیگم کو نور کی حال پر رونا آیا تھا. اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی. شافعہ کافی کا کپ لیے بالکونی میں آ کر بیٹھا تھا. اب وہ پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا. اس نے بالکونی میں ایک ٹیبل اور کرسی بھی لگا لی تھی. چائے کا کپ اور لیپ ٹاپ لے کر وہ وہیں بیٹھ گیا. وہ کام کرنے کے ارادے سے بیٹھا تھا, لیکن سورج ڈوبنے کے بعد دور موجود سمندر کا حسین منظر اور دل نشین لگ رہا تھا. اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیا جب ڈور بیل بجی. وہ دروازے کی طرف بڑھا. دروازہ کھلا تو زیان کے پیچھے ایک کے بعد ایک اس کے آفس کے کولیگ شور مچاتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے. شافعہ کا حیرت سے منہ کھل گیا. وہ سب مسکرا کے شافعہ سے ہاتھ ملا کر اندر داخل ہوتے جا رہے تھے. وہ سب زیان کے سکھائے ہوئے تھے. جب وہ سب اندر آ چکے تو شافعہ دروازہ بند کر کے اندر آیا. سب صوفہ گرے بیٹھے تھے. زیان سنگل صوفے پر دانت نکالے بیٹھا تھا. کیسا لگا سرپرائز؟ شافعہ زبردستی مسکرایا. آپ سب اچانک یہاں؟ ان میں سے ایک کولیگ بولا. ہم سب کو زیان صاحب نے انوائٹ کیا ہے آپ کے گھر ڈنر پر. شافعہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی. ڈنر؟ سب دانت پیستے ہوئے زیان کی طرف دیکھا تو زیان دانت نکالتے ہوئے بولتے ہوئے کھڑا ہوا اور شافعہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا. ہاں تم نے ہی تو کہا تھا کہ شام میں سب کو گھر لے آنا, سب ساتھ میں ڈنر کریں گے. پھر شافعہ کے کان کے قریب آ کر ایسا سے بولا. مجھے پتا تھا تمہارا پارٹی کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے, اس لیے میں سب کو خود ہی لے آئے. شافعہ نے ہونہار نظر سے اسے گورا. انہیں لے تو آئے ہو, کھلاؤ گے کیا اپنا ساتھ؟ میرے گھر میں اس کافی کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زیان ہپا ہوا. یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے, آپ کچھ انتظام کرو. زیان چٹکی بجاتے ہوئے بولا. آرڈر کر لیتے ہیں. شافعہ نے آنکھیں گھمائی اور دانت پیس کر بولا. کر لو, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ زیان شافعہ سے پوچھنے لگا کہ کون کیا کھائے گا. جب سب نے بتا دیا تو اس نے کال کر کے آرڈر کر دیا. سب بیٹھے خوش کپو میں مصروف تھے. جب شافعہ نے زیان سے پوچھا تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ زیان بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا. کل رات کی. دن کی فلائٹ کیوں نہیں بک کروائی؟ زیان کندھے اچکا کر بولا. جہاز میرے بابا کا تو ہے, دن کی ملی ہی نہیں تو رات کی لینی پڑی. شافعہ گردن ہلا کر بولا. اچھا چلو ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد کھانا بھی آ گیا. سب کھانے میں مصروف تھے. جب شافعہ کا موبائل بجا, شافعہ نے موبائل کی طرف دیکھا. ابراہیم صاحب کا فون تھا. شافعہ سب سے ایکسکیوز کر کے باہر آ گیا. وہ کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا. دوسری طرف سے عائشہ بیگم کی روتی ہوئی آواز آئی. شافعہ بیٹا, ابی اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. شافعہ نے پریشانی سے پوچھا. کیا ہوا دادو کو, وہ ٹھیک تو ہیں؟ عائشہ بیگم روتے ہوئے بولی. بیٹا جب سے سنا ہے تم گھر چھوڑ کر چلے گئے ہو تب سے ان کی طبیعت بہت خراب ہے, بس تمہیں پکارے جا رہی ہیں. شافعہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا. آپ فکر مت کریے, دادو ٹھیک ہو جائیں گی. آپ لوگوں نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ عائشہ بیگم اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولی. بیٹا تم حویلی آ جاؤ, ابی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ صرف تمہیں پکارے جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے تمہیں دیکھا ان کی کچھ طبیعت ٹھیک ہو جائے. شافعہ سوچ میں بڑھ گیا. اسے حویلی کے بہت سال گزر گئے تھے. اس کی خاموشی پر عائشہ بیگم پھر سے بولی. کہو بیٹا آ رہی ہو یا نہیں؟ شافعہ ٹھہر کر بولا. چچی میرا آنا مشکل ہے. عائشہ بیگم ہاپا ہوتے ہوئے بولی. تم نے کیا حویلی میں قدم نہ رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے یا کسی کے مرنے پر ہی آؤ گے؟ شافعہ نے انہیں ہاپا دیکھا تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا. اچھا میں کل تو نہیں آ سکتا, لیکن 1-2 دن بعد آ جاؤں گا. اچھا چلو ٹھیک ہے, لیکن جلدی آنے کی کوشش کرو بیٹا, وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. شافعہ نے کال کاٹ کر عائشہ بیگم ابی اماں کے پاس آ کر بیٹھی جو بیڈ پر
بوجھے دوپٹے پر بیڈ پر بچھے دوپٹے پر گوٹے ٹانگنے میں مصروف تھی۔ اماں جیسا آپ نے کہا میں نے ویسا ہی شافعہ کو کہہ دیا۔ بی اماں سیدھے ہوتے ہوئے بولی بس اب تم دیکھو شافعہ ایک بار یہاں آ جائے پھر وہ نکاح کیے بغیر نہیں جا سکے گا۔ عائشہ بیگم مسکرائی بس اب جلدی سے ارحام اور شافعہ کی شادی ہوتا ہو تاکہ یہ شافعہ کے روز روز کے ڈراموں سے جان چھوٹے۔ اگلا دن شافعہ اور زیان آفس میں مصروف گزرا تھا اور آئے نور کے لیے جیسے ایک ایک لمحہ اذیت کی طرح گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا جا رہا تھا آئے نور کی دھڑکن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال موسم کا بھی تھا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے۔ اس طرح کا موسم دیکھ کر نور کو اور گھبراہٹ ہوئی۔ آئے نور صوفے پر بیٹھی تھی جب منہا اس کے سر پر آ کر بولی چلو۔ نور نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا پوچھا کہاں؟ منہا نے سر پر ہاتھ مارا جہنم میں۔ ارے بھائی شادی ہے تمہاری، پارلر نہیں جانا کیا؟ آئے نور امینہ بیگم کی طرف دیکھا بولی اب اس کی کیا ضرورت تھی ماما، میں گھر میں ہی تیار ہو جاتی۔ ویسے بھی عجیب سا موسم ہو رہا ہے، کہیں بارش نہ ہو جائے، مجھے ویسے ہی الجھن ہوتی ہے بارش سے۔ منہا نور کو چھیڑتے ہوئے بولی تو تمہیں کس نے کہا تھا اتنے پتیلے توڑنے؟ اور اب چاہیے بارش، آج چاہے بارش ہو یا طوفان آئے، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، تم دیکھ لینا۔ منہا خود ہی اپنی بات پر ہنس دی اور ارمینہ بیگم سے مسکرا دی۔ ارمینہ بیگم نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی دنیا داری بھی نبھانی پڑتی ہے بیٹا، جاؤ تم منہا کے ساتھ دیر ہو رہی ہے۔ اچانک صدیقی صاحب وہاں آ گئے۔ نور نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو نور بھی ان کے پیچھے گئی۔ بابا صدیقی صاحب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، چائے بنا دو؟ نہ جانے کیوں لیکن اس وقت اس کو صدیقی صاحب کی آنکھیں بھیگی ہوئی لگی تھی، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا ہاتھ سر پر رکھتے ہی ضبط کے بندن ٹوٹنے لگے۔ نور نے اپنی اٹکی ہوئی آواز سے پوچھا بابا آپ ہوش ہیں؟ ہوش تو ہیں؟ آپ کی بیٹی نے اب کا مان رکھ لیا؟ بولتے ہی اسے ضبط کرنا ناممکن لگا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صدیقی صاحب نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر تھپ تھپایا۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اب آگے اپنے سسرال میں بھی ایسا کچھ مت کرنا جس سے کوئی تم پر انگلی اٹھائے۔ نور ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی میں ہمیشہ آپ کا مان رکھوں گی بابا، آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، بس آپ مجھ سے خفا مت ہوئیے گا۔ صدیقی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے نہیں میں تم سے بالکل خفا نہیں ہوں۔ نور اور مزید رونے لگی، نہ جانے یہ آنسو ان کے گلے لگنے پر تھے یا اپنے ارمان ٹوٹنے پر۔ صدیقی صاحب نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا، بس اب رونا نہیں، جاؤ تمہاری دوست تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، وہ تمہیں پارلر لے جائے گی، پھر واپسی میں آ جاؤں گا لینے، اور اگر بارش ہو بالکل مت نکلنا۔ نور نے صرف اسباب میں سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ منہا باہر تیار کھڑی تھی، اس نے نور کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں سامان اور چھتری تھی جو اس نے احتیاط کے طور پر رکھ لی تھی۔ نور کمرے میں گئی اور اپنی دوسری چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ منہا نیچے گاڑی نکالنے جانے لگی۔ نور ارمینہ بیگم سے مل کر اس کے پیچھے ہو لی۔ شافعہ اور زیان آفس سے نکل رہے تھے جب شافعہ نے زیان سے کہا میں چلوں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے؟ زیان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا نہیں رہنے دو، فلائٹ لیٹ نائٹ ہے، میں چلا جاؤں گا۔ شافعہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لوگ گاڑی تک پہنچ گئے تو شافعہ زیان سے گلے ملا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا۔ زیان مسکرایا اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بالکل فون مت کرنا، خود سنبھال لینا۔ شافعہ نے زیان کے سینے پر منہ مارا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ پھر شافعہ سنجیدگی سے زیان کو سمجھاتے ہوئے بولا زیان تمہیں کام کے لیے بھیج رہا ہوں تو کام ہی کرنا، کینیڈا کے ریسٹورنٹ مت خالی کرنا۔ زیان نے آنکھیں گھمائی، اوکے باس، اور کوئی حکم؟ شافعہ نے مسکراتے ہوئے زیان کو دوبارہ گلے لگایا اور اپنا خیال رکھنا میرے ٹیڈی بیئر۔ زیان ہنسا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شافعہ بھی اپنی گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بے دہانی میں اس نے گاڑی تیمور ویلا کی طرف گھما لی تھی۔ آدھے راستے میں پہنچ کر اسے یاد آیا تو اس نے پیچھے سیٹ پر سر ٹکا لیا، پھر کچھ دیر بعد گاڑی ریورس لے لی۔ مین روڈ پر آ کر وہ کچھ آگے پہنچا تھا، اچانک ایک گاڑی اس کے برابر میں سے گزری۔ شافعہ نے اچانک گاڑی کا بریک لگایا، اسے لگا اس گاڑی میں اس نے نور کو بیٹھے دیکھا۔ شافعہ نے فوراً سر نکال کر باہر جھانکا، گاڑی دور جا چکی تھی۔ اس نے گاڑی بیچ سڑک پر رکی ہوئی تھی، پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بجنا شروع ہو گئے۔ اس نے اچانک بیچ سڑک پر بریک لگایا تھا، کوئی بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ پیچھے سے لگاتار گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا ہو سکتا ہے میری نظر کا دھوکہ ہو، پھر پیچھے کی ہارن بجاتی گاڑیوں کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ وہ پورے راستے الجھن کا شکار رہا تھا۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھولتے ہوئے اس نے سوچا کیا وہ نور ہی تھی یا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی؟
پھر صوفے پر بیٹھ کر سر جھٹکتے ہوئے خود سے بولا اگر وہ نور تھی بھی تو مجھے کیا، میں فضول میں اسے اپنی سوچ پر سوار کر رہا ہوں۔ اٹھ کر فریش ہونے کے لیے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کا کھانا کھا کر وہ ٹی وی لاؤنج آ کر بیٹھ گیا، لیکن اس سے بھی کچھ دیر میں دل اچاٹ ہو گیا۔ جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اس نے کیفے جانے کا ارادہ اور گھر سے باہر نکل گیا۔ نور کے سر پر لال دوپٹہ ٹکایا گیا، ہیزل آنکھیں جن کے ارد گرد باریک سے کاجل کی تہ تھی، گلابی رونمائی گال جنہیں مزید گلابی کر دیا گیا تھا، ہونٹ پر سرخ رنگ، کانوں میں جھمکے، ہاتھ میں بڑی بڑی چوڑیاں اور گلاب کے بنے گجرے، وہ بلا کے حسین لگ رہی تھی۔ ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ پارلر والی ٹیشو سے اس کا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، او ہو، آپ کی آنکھوں سے بہت پانی نکل رہا ہے۔ نور اپنی چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میں نے پہلی بار اتنا میک اپ کیا ہے۔ پارلر والی مسکرائی، آپ بہت پیاری ہیں ویسے۔ نور مسکرا دی۔ منہا پارلر کے دوسرے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ نور نے پارلر والی سے کہا، پلیز منہا کو بلا دے۔ نور اپنی ماتھا پٹی کو آگے پیچھے کر رہی تھی جب منہا وہاں آ گئی۔ منہا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور آنکھیں پھاڑتے ہوئے بولی، او مائی گاڈ نور، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، مجھے ڈر ہے تمہارے وہ تمہیں دیکھا مر نہ جائے۔ نور نے منہا کو گھورا تو منہا اس کے ہونٹوں کو سنبھال کے شکل دیتے ہوئے بولے، تم اور بھی پیاری لگو گی اگر یہ بات قاتلانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لو۔ آئی نور مسکرائی، بے فکر ہو، اب یہ مسکراہٹ نہیں سمٹے گی۔ منہا ہنستے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر منہا نے نور کو چادر اڑائی اور چادر سے اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ نور گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے بولی، بابا آگے کیا؟ منہا اپنا دوپٹہ کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے بولی، نہیں تو تم نے مجھے چادر کیوں اڑائی؟ بابا نے کہا تھا وہ لینے آئیں گے۔ منہا سامان سمیٹتے ہوئے بولی، نور تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ جو انکل آئیں گے انہیں اس وقت کتنے کام ہوں گے، ہم 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ نور پیچھے ہوتے ہوئے بولی، نہیں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم نے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ایک تو یہ پارلر بنگلو کے بیچ میں ہے اور آس پاس کتنا سناٹا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ نور نے آنکھیں گھمائی، اچھا میں انکل سے پوچھتی ہوں ورنہ میں اشر بھائی کو بلا لوں گی۔ نور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ منہا صدیقی صاحب کو فون کرنے لگی لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ منہا نور کی طرف دیکھا، بولی، میں نے کہا تھا نا انکل کاموں میں بزی ہوں گے، میں اشر بھائی کو بلا لیتی ہوں، ابھی ہم ان کے ساتھ چلیں گے، پھر میں انہیں کہہ دوں گی وہ کسی کو بیچ کر میری گاڑی منگوا لیں گے۔ نور کا چہرہ اتر گیا تھا۔ منہا نے اشر کو فون لگایا، بات کرنے کے بعد کال کر وہ آئی۔ نور سے بولی، چلو اٹھو، انکل نے انہیں ہی بھیج دیا ہے، وہ ہمیں ہی لینے آ رہے ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، جب تک ہم گاڑی میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ نور اڑ کر اپنی چادر چہرے پر گراتے ہوئے بولی، منہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اگر بارش ہو گئی تو؟ منہا نے آنکھیں گھمائی، بارش صبح سے نہیں ہوئی تو اب کیا ہوگی تم، چلو اشر بھائی آنے ہی والے ہوں گے۔